औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं नेट न्यूज़ और मैं हूँ उसद ताहिर। नादरीन, इस वक्त हिंदुस्तान की 70 साल तारीख में आज पहली दफा हिंदुस्तानियों ने योम स्याह के तौर पे मनाया। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों ने, वजह क्या बनी, मसाइल क्या थे, क्यों ये वाक़या पेश आया और ये योम जमहूरियत योम स्याह के तौर पे क्यों मनाया गया, इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक मौजूद शख्सियत जो एक मारूफ जर्नलिस्ट है असद सैयद साहब, हम उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उनसे पूछना चाहेंगे कि ये मामलात क्या हैं, ये जो सिख एहतजाज कर रहे थे किस लिए कर रहे थे, वो जो कानून पास किए गए असल में कानून क्या है और क्यों हिंदुस्तान हुकूमत जो है वो उनको वापस देने को तैयार नहीं है। उसके अंदर ऐसे है क्या कि इतने मजबूर हुए हैं किसान कि वो तकरीबन 2 माह से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है कि धरना दिए हुए बैठे हुए हैं। आखिर मसाइल मामलात क्या है जी? सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि आप अपने प्रोग्राम में आपने मदऊ किया। बहुत मेहरबानी असद ताहिर साहब। असल में इसकी बेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज का जो मसला है जिसे योम जमहूरिया को योम स्याह के तौर पे जो मनाया गया है, इसका सिर्फ आज के अहवाल बयान करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसके पीछे असल में वजह क्या है। मैं बहुत जल्दी के साथ बड़े इख्तिसार के साथ बयान करना चाहूँगा कि जून में मोदी की जो फाशिस्ट हुकूमत है इंडिया की इस वक्त, उन्होंने जैसे पहले कश्मीर वाले मामले के ऊपर उनका जो हक़ खुद इरादियत है उसको दबाने की कोशिश की, बाद में मुसलमानों के खिलाफ एक बिल लेके आ गए, उसके बाद एक जो बंगाली वहाँ बसते हैं इंडिया में उनके खिलाफ एक बिल लेके आ गए। तो सारी अकलीतों को और सारी कम्युनिटीज को वो छेड़छाड़ तो कर ही रहे थे। अभी आके उन्होंने जून के अंदर जब लॉकडाउन चल रहा था, जब लोग कोरोना की वजह से जो है वो परेशान थे और अपने अपने घरों में महसूर थे, तो उस वक्त उन्होंने मौके गनीमत जानते हुए ऐसा बिल लेके आ गए कि लोगों को पता नहीं चलेगा और ऐसे ही हम जो है वो लॉकडाउन के अंदर उसे पास कर लेंगे। और उस बिल के अंदर आखिर है क्या कि लोग इतने उससे मुश्तिल हो गए और जो है वो सड़कों के ऊपर आके बैठ गए हैं। उस बिल में ये है कि उससे किसान दिन ब दिन जो है वो पिसता चला जाएगा, उसका मुंह का जो नवाला है वो भी छीन लिया जाएगा और उससे जो बिजनेसमैन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फायदा होगा। जो थर्ड पार्टी होती है जिसे हम जो है वो कहते हैं कि जी उगाता कोई है, लगाता कोई है, काटता कोई है और खाता कोई है, फायदा जो है वो सारा का सारा बिजनेसमैन ले जाएगा, आड़ती ले जाएगा और सारा का सारा इस्तेसाल होगा किसान का। एक और भी चीज आपको बताता चलूं कि जब से मोदी की हुकूमत आई है, ये मोदी की हुकूमत के आने के बाद से लेके अब तक तकरीबन 3 लाख किसान हैं जिन्होंने इंडिया में खुदकशी की है। अगर किसी को यकीन ना आए हमारे दोस्तों को, तो वो जाके गूगल कर सकता है। इसके ऊपर तो एनएनसी बीबीसी चीख चीख के बता रहे हैं कि यार कुछ तो कर लो कि 3 लाख किसान जो है इस वक्त तक खुदकशी कर चुके हैं और अपनी गुर्बत और अपने जो है वो इस्तेसाल का इससे बड़ा क्या सबूत होगा। और उसके ऊपर आप एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं कि जिसके जरिए किसान की जो आखिरी एक उम्मीद थी, उनकी जमीन जो है वो भी उनसे छीनी जा रही है। उसका जितना हक है, मतलब वो लगाएंगे, उगाएंगे। एक कानून है कि हमेशा आप कोई भी चीज उगाते हैं, जैसे गंदम उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, तो गवर्नमेंट उसका एक रेट देती है। ऐसा पाकिस्तान में भी होता है, दीगर मुल्कों में भी होता है। तो उस रेट के मुताबिक अगर कोई भी ना ले तो गवर्नमेंट पाबंद होती है कि वो आपकी उस फसल को खरीदे। आपके वो किसी काम की है या नहीं, आपको वो खरीदनी पड़ेगी। इससे एक ये छोटी हो जाती है, शायद आपकी जो वीडियो है जी 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 ठीक हो। अच्छा, उससे एक ये छोटी होती है कि जो किसान गंदम उगा रहा है उसे ये पता है कि जो पैसा मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, जो खर्चा कर रहा हूँ, अगर मुझे फायदा नहीं भी होगा तो कम से कम नुकसान नहीं होगा मेरा। ये छोटी सी। अब भारत की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा बिल लेके आई है कि उसका जितना भी फसल होगी वो बिजनेसमैन लेंगे और डायरेक्टली आके लेंगे। और ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि वो आपको ज्यादा पैसे देंगे। वो ये कहते हैं कि 2 साल तो हमें ज्यादा पैसे देंगे, तीसरे साल में वो अगर कम पैसे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है जी, हमें तो हर चीज अपनी बेचनी पड़ जाएगी। हमारी तो एक जमीन ही है और वो भी अगर हमें कोई फायदा नहीं देगी तो हम तो भूखे मर जाएंगे।
تو انہوں نے صحیح ہے، پہلے احتجاج ریکارڈ کرایا، چھوٹے چھوٹے مظاہرے کیے، جون سے یہ معاملہ چل رہا ہے، پچھلے 2020 کے جون سے چل رہا ہے، اور آج جو ہے وہ یکم جنوری سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ اب جنوری بھی ختم ہونے والا ہے، تو وہ پچھلے بالکل ایسے ہی 3 ماہ سے پراپر دھرنے دے کے بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے پھر ایک لانگ مارچ کیا، اور اس وقت دلی کی جتنی ہائی ویز ہیں 5 یا 6 جو داخل ہوتی ہیں ان سب پہ ہوں، دھرنے چل رہے ہیں، اور پچھلے 3 ماہ سے چل رہے ہیں۔ تو آج ہونا یہ تھا کہ کسانوں نے اور اسپیشلی سکھوں نے ایک ٹریکٹر ریلی کا انعقاد کیا ہوا تھا۔ وہ ٹریکٹر صحیح، ریلی جس کو ایک طرف ریپبلک ڈے منا رہا تھا انڈیا کہ ٹینک صحیح، جو ہے انہوں نے روڈ پہ چلنا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کسانوں اور مظلوموں کے ٹریکٹر جو ہے انہوں نے ریلی نکالنی تھی، اور مودی صحیح، حکومت کی ایک بھول تھی کہ 5-6 ہزار ٹریکٹر ہوگا، ہم ان کو مینج کر لیں گے۔ ٹریکٹر آ گئے 70,000 سے زیادہ۔ کسانوں کا یہ اچھا، کہنا ہے کہ کم سے کم 2 سے 2 لاکھ ہیں، لیکن جو جرنلسٹ بتا رہے ہیں ہمیں، جو رپورٹ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 70,000 سے زیادہ ٹریکٹر تھے۔ اب جب اتنا صحیح، بڑا طوفان آیا کسانوں کا، ٹریکٹروں کا، اور ہر طرف ٹریکٹر ہی ٹریکٹر دکھائی دے رہے تھے، اتنے ٹینک نہیں ہیں انڈیا کے پاس جتنے ٹریکٹر روڈوں پہ تھے، تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مودی کی جو حکومت ہے وہ بوکھلا گئی کہ اب تو یہ کوئی سلسلہ اور ہی ہو جائے گا، تو انہوں نے بیریئر لگا کے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ جب بیریئر لگا کے صحیح، روکنے کی کوشش کی تو اس سے کسان مشتعل ہو گئے، ظاہری بات ہے، ایک تو وہ 3 ماہ سے پرامن بیٹھ کے اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ بل واپس کر لو، اس سے ہم مر جائیں گے، ایک تو آپ ان کی بات نہیں سن رہے، دوسرا آپ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جائز جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم دلی کے روڈوں کے اوپر پریڈ کریں گے ٹریکٹروں کے ساتھ، ہوں، آپ نے ان کو الاؤ بھی کیا، اور پھر آپ جو ہے وہ زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پھر رکے نہیں، وہ پھر جو ہے وہ ٹریکٹر لے کے سیدھے جو ہے وہ لال قلعہ چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا کسانوں والا جو پرچم ہے وہ بھی لہرا دیا، اور اس کے علاوہ جو سکھوں کا ایک ریلیجنری جو مذہبی پرچم ہے وہ بھی اس کے اوپر لہرایا، جس کا کلر آپ کو پتا ہے کہ اورنج کلر ہے، وہ لہرا کے، اور انہوں نے پورا دن قبضہ کر کے رکھا لال قلعہ کے اوپر، اور مختلف مقامات پہ، مختلف روڈوں پہ جھڑپیں بھی ہوتی رہی، ٹریکٹر بھی چلتے رہے، اور پوری مودی حکومت کا تماشا پورا دن آج کا جو 26 جنوری کا ہے، پورا دن ہوں، پوری دنیا کا عالمی میڈیا وہ دکھاتا رہا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مودی حکومت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جب سے آئی ہے، پہلے انہوں نے کشمیریوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھائے، وہاں پہ ہوں، ہمیشہ سے یوم سیاہ منایا جاتا ہے 26 جو جنوری ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہوں، ایسا ہو گیا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گڑھا کھودیں کسی کے لیے تو انسان گرتا اس میں خود ہے، تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کو پیسنے کی، ان کو جو ہے ان کا استحصال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، تو اس سے آج نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اپنے ہی شہری یوم سیاہ منا رہے ہیں، تو صحیح، یہ ظلم ہے، اصل اسے رکنا ہی ہے، اور اگر نہیں رکے گا تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کیوں نہیں مان رہی ان کے جو مطالبات رکھے ہوئے انہوں نے کسانوں نے، حکومت مان کیوں نہیں؟ حکومت کو نقصان کیا ہے اس میں؟ حکومت کا بہت بڑا نقصان ہے اس میں، یہ ایک باریک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حکومت کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہے 2 بڑے بزنس مین جن کا نام ہے امبانی اور اڈانی۔ یہ پیچھے ایک ٹھیک ہے، چرچا ہوا تھا بہت زیادہ، جس میں وہ پوری دنیا کے سنگر اور جو ہے سفیر اور وہ سارے اس شادی پہ آئے تھے، وہ امبانیوں کی ایک شادی تھی انڈیا کے اندر نا جی، جس میں پوری دنیا صحیح، کے سفیر اور سارے جو ہے وہ عمراء وہاں پہ تشریف لائے تھے۔ تو یہ بہت بڑا بزنس مین ہے امبانی اور اڈانی، یہ بزنس مین ہے، انہی کی سپورٹ سے مودی نے دوسری بار بھی حکومت بنائی ہے۔ اب وہ صحیح، ظاہری بات ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، آپ نے اسے بھی کچھ دینا ہے، تو یہ ہوں، بزنس مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بل لائے جا رہے ہیں اور کسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ ہوں، جو ہے وہ کسانوں کو سمجھ آ گیا۔ ایک طرف تو صحیح، آپ کی اقلیت ہیں، دیکھیں ایک طرف مسلمان ہیں، ان کو آپ مذہب کا ٹھپا لگا کے ان کے اوپر جب ظلم کرتے ہیں تو ان کو آپ دبا لیتے ہیں، ہندوتوا کا نعرہ صحیح، لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس RSS بھی ہے، آپ کچھ کرو گے تو ہم تمہیں دہشت گرد قرار دے دیں گے، ان کو تو آپ صحیح، دھمکا لیتے ہو۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے بنگالی ہیں، وہ بھی آپ کی جو ہے وہ اقلیت ہے، ان کو بھی آپ دبا لیتے ہو۔ سکھ ایسے تھوڑی ہی، سی قوم جو ہے وہ اس قسم کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ظلم اور جبر کے سامنے جو ہے وہ بالکل لیٹ جائے گی، وہ تو ہوں، ڈٹ گئے سامنے۔ اب صحیح، پالا پڑ گیا ذرا دوسری قوم کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے کہ سکھوں کی کس قسم کا مزاج ہے، وہ تھوڑا سا تگڑے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور پوری دنیا میں اس وقت ان کا ٹیکا بھی ہے۔ کینیڈا میں صحیح، جو ہے وہ پرائم منسٹر ان کے حق میں کھڑا ہے، UN ان کے حق میں کھڑا ہے، USA ان کے حق میں بیان دے رہا ہے، تو پوری دنیا میں ان کی ایک جو ہے وہ مضبوط قوت ہے۔ اور صحیح، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ 3 ماہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بل واپس نہیں لیے جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں جا رہے۔ تو یہ ہوں، مودی اس لیے واپس نہیں لے رہا کہ اگر آج سکھوں کے اس معاملے کے اوپر یہ بل واپس ہوتا ہے
تو پھر کشمیری جو ہے وہ بھی اپنا حق خود ارادیت مانگنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہمارے والا بل بھی واپس لو 370 والا. پھر بنگالی کہیں گے ہمارے والا بل بھی واپس لو. پھر شہریت والا جو ایک بل آپ نے منظور کیا مسلمانوں کے خلاف, پھر وہ بھی واپس لینا پڑے گا. اس طرح تو پھر مودی حکومت جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی, اور اس کو ہو سکتا ہے رخصت ہونا پڑ جائے. تو یہ اصل میں سپریم کورٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے, سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی ہے کہ ان سے کہا کہ آپ جا کے مل لیں, تو اس سے کیوں نہیں مل رہے سکھ جا کے؟ اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے سکھوں کو؟ نہیں, سکھ جو ہے نا وہ مل رہے ہیں. ان کی دیکھیں کسان ایکتا مورچہ جو ہے اس کے نام سے مکمل انہوں نے میڈیا بنا لیا ہے. ان 3 ماہ کے اندر انہوں نے اپنا ٹرالی کے نام سے نیوز پیپر نکال لیا ہے. اس کے علاوہ ان کی پوری NGOs وہاں پہ بسی ہوئی ہیں. بہت ہی منظم, بہت ہی پرامن قوم اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ان سارے محاذوں پہ, کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مودی کا جو میڈیا ہے, بکاؤ میڈیا, وہ ہمیں غلط جو ہے وہ پریزنٹ کر لے لوگوں کے سامنے, تو انہوں نے اپنا میڈیا لے آئے. تو یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے کہ وہ بات نہیں کر رہے. اس وقت تک 9 بیٹھکیں ہو چکی ہیں, 9 بار مذاکرات ہو چکے ہیں. وہ ہر بار مذاکرات کرنے جاتے ہیں, لیکن سامنے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم ایک شک ہٹا دیتے ہیں باقی 3 نہیں ہٹاتے, آدھی ہٹا دیتے ہیں باقی 2.5 نہیں ہٹاتے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں وہ آئے ہیں اس لیے کہ سرے سے یہ بل ختم کیا جائے, کیونکہ اس کی ایک شک بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو قابل عمل ہو یا جو جس کا کوئی فائدہ ہو. نقصان ہی نقصان ہے سکھوں کو اور اسپیشلی کسانوں کو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف سکھ نہیں کھڑے ہیں, پھر ہریانہ بھی ساتھ آ گیا ہے, پھر یہاں پہ UP بھی ساتھ آ گیا ہے, پھر یہاں پہ دیگر جو ریاستیں ہیں وہ بھی اٹھ کے سامنے آ رہی ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تو جو ہے وہ چائنا اس نے دبایا ہوا ہے, بلکہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی 2-3 دن پہلے چائنا والوں نے تھپڑوں سے, گھونسوں سے, ٹھڈوں سے وہ بہت سخت مارا ہے انہوں نے انڈین کی آرمی کو وہاں پہ بارڈر کے اوپر جو ہے. ایسی لداخ والا مسئلہ چل رہا ہے, ایسی ہماچل میں ان کی جو ہے وہ ایریا کے اندر گھس کے انہوں نے 1 سال میں اپنا پورا گاؤں بسا لیا چائنا والوں نے. تو ایک طرف تو ادھر سے فرصت نہیں مل رہی, دوسری طرف یہ جو ہے وہ دلی میں پڑاؤ بہت لمبا چلتا جا رہا ہے. تو اس وقت مودی سرکار جو ہے وہ اپنے ہی غلط فیصلوں کے نرگے میں بالکل گھری ہوئی ہے, اور آخر کار ان کو ماننا پڑے گا. جو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ ہار ماننی ہی ہوگی, ادروائز کوئی چارہ نہیں. صحیح. صاحب بتائیے گا کہ یہ جو تحریک کسانوں کی چل رہی ہے, یہ کئی خالصتانی تحریک کے ساتھ ضم تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں میں نے اس کے اوپر جو دوست دیکھنا چاہیں اسد سید لائیو کے نام سے YouTube کے اوپر میں نے 2 انٹرویو بھی کیے ہیں, جس میں ہمارے سکھ بھائی جو ہے وہ میرے گیسٹ تھے, ایک USA سے, انڈیا سے. تو ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ تحریک خالصتان کی ہے یا پھر کسانوں کے حقوق کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیسک کسانوں کے حقوق کی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. ہم تو 1977 سے جو ہے وہ ہمیں قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی, اور پاکستان کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ, جیسے ایک بڑا حصہ پنجاب کا جو ہے پاکستان میں ہے, تو آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ, تو آپ کو پوری آزادی ملے. تو اس وقت ہم نے یہ غلطی کر لی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے لیے لبرل کنٹری ہے اور یہ ہمیں زیادہ حقوق دیں گے. ہم تو تب سے ہی مار کھا رہے ہیں. پھر جیسے جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا, لاکھوں جو ہے وہ سکھوں کو جو ہے وہاں پہ قتل کر دیا گیا, تو اس وقت سے محرومیاں تو ہماری چلتی آ رہی ہیں. اب بھی یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. اگر یہ بل بھی ہم پاس ہونے دیتے ہیں تو اس سے تو ہمارا صفحہ اصلی سے نام و نشان مٹ جائے گا. یہ کہنا ہے سکھوں کا. سکھ یہ کہتے ہیں کہ اگر مودی حکومت پیچھے نہیں ہٹتی, اگر ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے, تو پھر آپ اسے کسانوں والی تحریک سے بدلتا ہوا سمجھ لیں کہ یہ خالصتان بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے آج کا جو ویلا کیا اس میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ USA میں, UK میں اور سوشل میڈیا پہ, ایون دلی کے دھرنے میں لوگوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں, وی وانٹ خالصتان, وی وانٹ فریڈم. وہ کہہ رہے ہیں, ان میں سے ایک بڑی آواز ہے, گو کہ جو کمیٹی ہے جو اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ آخری لمحے تک چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امن کو قائم رکھیں اور اپنے حقوق کے لیے بات کرتے رہیں. لیکن اگر آپ ایک قوم کو مجبور کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے آج دیکھا, وہ تو 3 ماہ سے بیٹھے, انہوں نے کوئی ہلچل نہیں کی نا, انہوں نے تو کسی کو مارا نہیں, کسی کو پیٹا نہیں ہے, وہ تو بالکل امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج آپ نے ان کو تھوڑا سا چھیڑا تو وہ لال قلعے پہ چڑھ گئے, وہاں پہ جا کے اپنا پرچم لہرائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلی کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے تو افغانستان کو بھی فتح کیا نا. تاریخ ہے ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ, آپ نے تاریخ جو ہے پڑھ رکھی ہے,
کہ اگر ہم افغانستان کو فتح کر سکتے ہیں تو یہ دلی تو چھوٹی سی ہے ہمارے لیے. یہ خود سکھوں کا کہنا ہے, یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, آن دا ریکارڈ یہ سارے موجود ہیں انٹرویو. وہ کہتے ہیں یہ دلی کچھ بھی نہیں ہے, ہم اپنا صبر دکھا رہے ہیں ان کو اور آزما رہے ہیں اپنے صبر کو کہ یہ کب تک ہمارا امتحان لیتے ہیں. اگر انہوں نے یہی جو ہے وہ حربے استعمال کرتے رہے اور ڈٹے رہے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کسانوں کو ہرا لیا ہے, تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی, تاریخی بھول ہوگی. اور پھر جو ہے وہ جیسے کرتارپور بارڈر کھلا ہے ایسے ہی پھر خالصان بھی بن جائے گا اور یہ پھر دیکھتے رہ جائیں گے. جی تھینک یو اسد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اس وقت جو کچھ انڈیا کے اندر چل رہا ہے, یہ انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ ہم ہر دفعہ پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگا کر کبھی یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر دھماکے کر رہا ہے, کبھی پلوامہ کو ایشو بنا کر, کبھی کوئی ایشو بنا کر, کبھی کوئی ایشو بنا کر, ہمیشہ اس نے پاکستان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے. لیکن اب انڈیا کے اندر یہاں پہ اگر مجھے آپ ایک منٹ دے دیں تو میں جلدی یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمیشہ پاکستانیوں پہ الزام لگایا جاتا ہے, ذرا 2 سے 3 کویشچن کرتا ہوں. جو لوگ سن رہے ہیں, جو انڈین دوست سنیں گے, ان کے لیے یہ سوال ہے کہ جو ارنب گوسوامی کی چیٹ پکڑی گئی ہے واٹس ایپ کی, جو 1000 صفحات پہ مشتمل ہے, کیا وہ پاکستان نے جا کے اس کے ہاتھ پکڑ کے چیٹ کروائی تھی؟ کیا پلوامہ کا حملہ ہونے سے پہلے ہم نے جا کے اسے بتایا تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں پلوامہ کے اوپر؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 5 سے 10 لاکھ بندہ جو ہے آپ کی روڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے, کیا یہ سارے 10 لاکھ جو انڈین ہیں یہ پاکستان کی مرضی سے چلتے ہیں؟ یہ سارے سکھ کمیونٹی, یہ ہریانہ, یہ سارا یہ ہمارے شہری ہیں یا آپ کے شہری ہیں؟ اگر تو کوئی 5-10 ہزار بندہ یا کوئی 2-4 ہزار بندہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ پاکستان کے بھڑکائے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں. یہ 5-10 لاکھ بندہ آپ کا شہری جو ہے وہ پاکستان کا ایجنٹ تو نہیں ہو سکتا. آپ حقیقت سے اگر نظریں چرائیں گے تو آپ اپنے ملک کا نقصان بھی کریں گے, اپنی عوام کا نقصان بھی کریں گے. اور آپ جو ہے وہ آپ کا جمہور کا جو نعرہ ہے اور لبرلزم کا, وہ تو پوری دنیا دیکھ چکی کہ وہ تو بڑی بری طرح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ آپ کتنے جمہوری ہیں. بہرحال یہ الزام لگانے سے اب مسئلہ نہیں حل ہونے والا, ان کو مسائل جو ہے وہ سنجیدہ طریقے سے حل کرنے ہوں. بالکل ایسا ہی. اور اس وقت دنیا دیکھ چکی ہے کہ مودی حکومت خود ایک دہشت گرد حکومت ہے. اس نے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا, کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا, اب سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فقط سکھ کی بات نہ کی جائے, پورے کسانوں کے ساتھ جو ایک ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اب اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ مودی حکومت کیا کر رہی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.